अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे पास रहो नॉवल के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। पार्ट नंबर 2 आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। प्लीज़ लिसनर्स मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मैं शुरू करती हूँ। माहीन आईने के सामने बैठी हाथों पर लोशन लगा रही थी। उनकी नज़र अपने चेहरे पर पड़ी थी। 48 बरस की उम्र में वो 26-27 बरस की लगती थी। अक्सर लोग अनुज को उनकी छोटी बहन समझ लेते थे। अपने चेहरे को बगौर देखते हुए गैर इरादी तौर पर उन्होंने अपने माथे पर आए बालों को हटाया था। कोई ख्याल उन्हें माजी में ले गया था जब वो सिर्फ 20 बरस की थी। मैं तुम्हें कभी बुरा नहीं होने दूंगा। तुम हमेशा ही ऐसे ही खूबसूरत और जवान रहोगी। उनका चेहरा हाथों में थामे उनके सामने बैठा वो शख्स मोहब्बत बाश नजरों से उन्हें देखते हुए बड़े दावे से बोल रहा था और वो धीरे से मुस्कुरा दी। अजीब बचकाना बात है, बिल्कुल गैर हकीकी। मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क तुम्हें कभी पूरा नहीं होने देगा। देख लेना तुम। मुकाबिल शख्स ने धीरे से उसके कानों में झूलते बुंदे को हिलाया था। वक्त बहुत जालिम चीज़ है। पल भर में इंसान के दावों को रेत की दीवार की तरह मलिया-मेट कर देता है। उसकी बात पे मुकाबिल शख्स ने उसके हाथ थाम लिए थे और उसे खुद से करीब करते हुए सरगोशी के अंदाज में कहा था, मोहब्बत वक़्त की लगामों को रोक लेने की सभी ताकतें रखता है। जिस ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ और मोहब्बत लिखी हो, वहाँ वक्त छू कर भी नहीं गुजरता। तुम और तुम्हारी मोहब्बत। अब वो उसकी वारफ्तगी पर हंसती थी, लेकिन आज वो खामोश थी। बेइख्तियार उसने अपने बालों को कनपटी से हटाकर देखा। कहीं कहीं बालों में चांदी उतर रही थी। कट कर रह गया। खिड़की के पर्दे बराबर करते हुए उसकी नज़र रात के स्याह आंचल पर पूरी आबोताब से चमकते हुए चौदहवीं के चांद पर पड़ी थी। वो ना चाहते हुए भी रुक कर उसे देखने लगी थी। चौदहवीं का चांद मुझे बिल्कुल तुम्हारी तरह लगता है, ख्वाबनाक, पुरकशिश और मदहोश कर देने वाला, अपने सहर में जगड़ लेने वाला। एक बार फिर उस शख्स की सरगोशी ने उसका पीछा किया था। वो घबरा कर खिड़की से हट गई थी। दिल बेचैन हो गया था। खिड़की से हट जाने से यादों के दर फिर बंद नहीं हो सकते थे, जो एक के बाद एक याद माहीन का सुकून बर्बाद करने लगी थी। अब वो बैकग्राउंड से टेक लगा कर बैठी थी। जानती हो, तुम्हें अपने मुकाबिल अपने रूबरू हर लम्हा देखने की हसरत जो अब पूरी हुई है। दिल नहीं चाहता घर से बाहर जाने को। कोई मोहब्बतों से चूर लहजे में उसे बता रहा था। मोहब्बत का खूबसूरत इंतज़ार पाँव को जंजीर कैसे करता है, सांस कैसे रोक लेता है, धड़कते दिल को बेहाल कैसे करता है, कोई तुमसे पूछे। उसने धीरे से उसके सीने पर मुक्का मारा। मुकाबिल शख्स की खूबसूरत हंसी उसके दिल में कैद हो कर रह गई थी। आहिस्ता आहिस्ता उस शख्स की सोई हुई यादें, उसकी बातें माहीन के कमरे में जागने लगी थीं।
انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے بستر پر کانٹے اگ آئے ہوں۔ وہ اس شخص کو کبھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھیں جس کی وجہ سے ایک زندگی ایک سزا ہو گئی تھی، ایک عرصہ ہوا دشت ہو گئی تھی، ایک غیر آباد جزیرے پر بھٹکتی ہوئی روح ہو گئی تھی۔ لیکن وہ یاد ہی کیا جو پل پل اسے جو رت جگہوں کی ہم سفری میں آرزوؤں کو روگ نہ لگا دے۔ سونا چاہتے ہوئے بھی اس شخص کی بن بلائے مہمان کی طرح اس کے دل کے دروازے پہ دستک دیے چلی آتی ہیں، اور وہ دل کی نگری کے ہزاروں خدشوں، اندیشوں، وسوسوں، دکھوں اور اپنے اور اس کے ادھورے تعلق کو بھیگی آنکھوں کے صاف کمرے کے کونے پر رکھے رائٹنگ ٹیبل پر موجود کورے کاغذوں کو اپنے کانپتے ہاتھوں سے لمبی گہری چپ جیسی رات کے آنچل تلے صفحے کرتاس پر رکھ بکھیر دیتی تھیں۔ دل کا بوجھ بخوبی لفظ اٹھا لیتے تھے، وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی سہی پرسکون ہو جایا کرتی تھیں۔ اب بھی وہ اپنی جستجو میں لفظوں سے کھیلنے لگی تھیں۔ قلم خود بخود لفظوں میں ڈھلنے لگا تھا۔ دل کی بے چینی اس شخص کی تصویر بنانے لگی تھی جو کبھی ان کی زندگی ہوا کرتا تھا، وہ شخص جس میں اب ان کی زندگی نہیں تھی۔ تم پاس رہو میرے، تم اگر ہوگے تو غم پاس نہ ہوں گے۔ اس تیز کے موسم میں بے کیف سے کچھ لمحے جب مجھ پہ گراں گزرے، ان کی یہ بے کیفی اور ان کی گراں باری یہ سوچ کے سہ لوں گی کہ قرض ہے غربت کا جو مجھ کو چکانا ہے۔ تم پاس رہو میرے جب صبح کی اذانیں ہوں اور آنکھ کھلے میری، تم سامنے بیٹھے ہو، دیدار کروں تمہارا، اس طرح آغاز کروں جانا۔ تم پاس رہو میرے۔ لکھتے لکھتے قلم رک گیا اور شاید وقت بھی اس کی نفرت کے ہاتھ پاؤں باندھ کر محبت نے ایک بار پھر سے کسی پتال میں پھینک دیا تھا، اور اس کے دل میں موتی میں جگڑی محبت اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اپنا حساب کر رہی تھی لفظوں کے روپ میں۔ اسے بارشیں بہت پسند تھیں، لیکن اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس کے اندر برسا کریں گی۔ گلاس بال سے لگی ویران آنکھوں سے بھیگتے لون کو دیکھ رہی تھی۔ بارش کا منظر اس کے سامنے تھا، لیکن اندر غم کا دھواں گھٹن بن رہا تھا، کسی برباد بستی کی طرح۔ اندر کا موسم اجڑا اجڑا سا تھا، زندگی کی شام ہجر کے موسم میں گھر گئی تھی، جیسے دل سے ایک ہوک سی اٹھتی تھی۔ کوئی رات یاد نہیں، کوئی شام پاس نہیں، تیرے عشق میں میرے دل کی ساری ریاضتیں کسی گہری دھند میں کھو گئیں، مجھے میرے دکھ میں ڈبو گئیں۔ محبت نے پریشے کو منزل پر پہنچا کر بے آسرا کر دیا تھا، بڑا
ظلم کیا تھا اس کمبخت محبت نے، مسافت پھر اس کا مقدر بن گئی تھی، لیکن سمیر سے محبت نے پھر سے کھوئے ہوئے نشان ڈھونڈنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پریشا یہ بھی جانتی تھی کہ یہ مجبوری خود اس کے لیے ایک کٹھن امتحان بننے والی تھی۔ اذیتوں کے راستوں سے دوبارہ گزرنا ہوگا، غم کے ریگستانوں اسے ننگے پاؤں چلنا پڑے گا، لیکن وہ محبت ہی کیا ہمت ہار دے، رعایت کر دے۔ دفتن اس کے کمرے کا دروازے پر دستک ہوئی، اس کی ساری سوچیں منتشر ہو گئیں۔ چند لمحے وہ خالی خالی نظروں سے دروازے کو دیکھتی رہی۔ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی تھی، وہ یہ دستک بخوبی پہچانتی تھی۔ وہ چند ثانیے خالی نظروں سے بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر اس نے دروازہ کھول دیا، اس کی محبت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، اور وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ محبت کا دروازہ کھلا رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ زندہ رہنا چاہتی تھی۔ پری، کہاں ہو تم؟ دروازہ کھولو۔ باہر سے عارفہ کی جھنجھلائی ہوئی آواز نے اسے دروازہ کھولنے پر مجبور کر دیا۔ عارفہ بیگم خوبصورت سے بڑی ساڑی میں ملبوس تھیں، کمرے میں آئیں اور پری کو رف حلیے میں دیکھ کر حیران ہوئیں۔ تم تیار نہیں ہوئی؟ نہیں، بے دلی سے نفی میں سر ہلایا گیا۔ مگر کیوں؟ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ بیزاری۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں؟ یہ لنچ ہی صوفی نے تمہارے لیے رکھا ہے، اور تم کہہ رہی ہو دل نہیں چاہ رہا؟ عارفہ بیگم برہم ہوئی۔ مام پلیز، کوئی بہانہ بنا دیجیے گا، میرا بالکل بھی موڈ نہیں ہے جانے کو۔ اس کی بات سن کر عارفہ بیگم اپنی اکلوتی اور خودسر بیٹی کو دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم کیوں کوکی کو اوائڈ کر رہی ہو؟ اب کہ تفتیش کی گئی، موم اب اچھی طرح جانتی ہیں کہ کوکی کبھی بھی میری گڈ بکس میں شامل نہیں رہا۔ زہر لگتا ہے وہ۔ پری کے لہجے میں کوکی کے لیے ناپسندیدگی محسوس کر کے عارفہ کا پارا ہائی ہو گیا۔ تو اب سے اسے اپنی گڈ بکس میں شامل کر لو، کیونکہ میں تمہاری شادی کوکی سے کرنا چاہتی ہوں۔ بہت کر لی تم نے اپنی منمانیاں، مرضیاں، اب اور نہیں کھیلنے دوں گی تمہیں تمہاری زندگی سے۔ ان کا انداز حتمی تھا۔ موم، اس بار میرا جواب انکار میں ہی ہوگا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تمہیں کوکی سے کیا مسئلہ ہے؟ کیا کمی ہے؟ کروڑوں کی جائیداد کا اکیلا وارث ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ تم سے طلاق یافتہ کو دل و جان سے چاہتا ہے، عزت کے ساتھ تمہیں اپنانا چاہتا ہے۔ عارفہ بیگم نے اسے کھڑی کھڑی سنائی تو وہ لفظ طلاق یافتہ پہ ہنسی۔ اس کی ہنسی میں بے پناہ کرب تھا، تکلیف تھی۔ ہاں، بھول گئی ہیں شاید،
طلاق جیسی سولی پہ بھی مجھے آپ ہی کی وجہ سے لٹکایا گیا ہے۔ جسٹ شٹ اپ پری، اپنے باپ کی طرح ہر بات کا الزام مجھ پہ تھوپنا چھوڑ دو۔ تمہارے اس یوسف ثانی شوہر نے کیا کیا تمہاری محبت کے ساتھ؟ تمہیں طلاق دیتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں اس نے تمہارے بارے میں سوچا، اور اب تم اس اسٹوپڈ اور بے وفا شخص کی جدائی کا غم سینے سے لگائے ہوئے ہو، زندگی کو دوسری بار ٹھکرا رہی ہو۔ اس بار میں تمہیں کچھ بھی غلط نہیں کرنے دوں گی۔ عارفہ بیگم غصے میں اپنا فیصلہ سناتی ہوئی بولی، سمیر سے شادی کرنا میری غلطی نہیں تھی موم، وہ آج بھی مجھے اتنا ہی چاہتا ہے جتنا شادی سے پہلے۔ تم آج بھی اس گھٹیا شخص کی حمایت کر رہی ہو جس نے محض شادی کے ایک ماہ کے بعد تمہیں طلاق کا میڈل پہنا کر اس گھر میں بھیج دیا تھا۔ پری، میں نے تم جیسی بے وقوف لڑکی کبھی نہیں دیکھی۔ میری بیٹی ہو کر محبت کے نام پر دھوکہ کھا رہی ہو۔ موم، میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتی، صرف کوکی کے بارے میں اپنی رائے دینا چاہتی ہوں۔ وہ نہ کل میری پسند اور نہ آج۔ پریشے نے اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا۔ غلطی میری ہے، خواہ تمہیں اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ میں نے تم جیسی خودسر لڑکی کو باپ کے پاس چھوڑ دیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ بہرحال میری ایک بات یاد رکھنا، اگر اس بار تم نے میرے بھانجے کو ٹھکرایا تو میں تمہیں آگ کر دوں گی، کوئی تعلق واسطہ نہیں رکھوں گی تم سے۔ عارفہ غصے سے تنفن کرتی اسے دھمکی دیتے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ وہ بے جان وجود کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ دھوپ چھاؤں کا موسم اس کے اندر ہی کہیں رک سا گیا تھا اور دل میں کچھ ٹوٹ جانے کی چبھن تھی۔ دفعتاً اس کے موبائل کی بیپ خاموش کمرے میں گونج اٹھی تھی۔ اس نے فون نہیں اٹھایا کیونکہ وہ جانتی تھی سمیر اسے کال کر رہا ہوگا۔ ایک ہفتے سے تم مجھے نظر انداز کر رہی ہو، کیوں؟ سمیر کے شکوے پہ وہ کتنے ہی پل اسے دیکھتی رہی تھی۔ ایک لمحے میں تم نے مجھے اپنی زندگی سے باہر نکال دیا اور میں تمہیں نظر انداز بھی نہ کروں۔ بین کرتا شکوہ بلبلا اٹھا اس کے لبوں سے۔ اسی غلطی کا ہی تو ازالہ کرنا چاہتا ہوں میری جان۔ جواباً وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ ایک تکلیف دہ خاموشی کا راج تھا اس کے اندر۔ پری، اتنی خاموشی، بات تو کرو۔ سمیر نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے گردن موڑ کر
गुमसुम सी परीक्षे को देखा। क्या बात करूं, सारी बातें खत्म हो चुकी हैं हमारे बीच। अब क्या कहूं, कुछ भी तो नहीं समझ, कुछ भी तो नहीं रहने दिया तुमने। परी ने रुंधी हुई आवाज में शिकवा किया। समीर ने गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद रुख परी की जानब मोड़ा। उसका हाथ थामते हुए बोला, रुख परी की जानब मोड़ा। उसका हाथ थामते हुए बोला, कुछ भी खत्म नहीं हुआ, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है तुम्हारे और मेरे बीच। 3 लफ्ज़ कह देने से मेरी मोहब्बत फ़ना नहीं हो सकती। मैं आज भी इतनी ही शिद्दत से तुम्हें चाहता हूँ और नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मेरा दिल, मेरा घर, मेरा वजूद अधूरा है तुम्हारे बगैर। प्लीज़ कम बैक परी। समीर उसके हाथ थामे इल्तिजा कर रहा था। फिर क्यों जुल्म किया तुमने मेरे और अपने साथ? तुम्हारे निकाह में आने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए थे मैंने। तुम एक लम्हे में सब भूल गए। आंसू उसकी आंखों से शिकवा बनकर बहने लगे थे। समीर तड़प गया था। दिमाग खराब हो गया था मेरा, पागल हो गया था मैं। और तुम भी मुसलसल बहस कर रही थी, गलत कर रही थी अपनी माँ की। गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और उसी गुस्से में मैंने तुम्हें मुझसे दूर कर लिया। मैं तुम्हें कैसे बताऊं परी, मैं किस कदर शर्मिंदा हूँ, पशेमान हूँ। सारी रात जाग कर गुजारता हूँ। एहसास नदामत मुझे सोने नहीं देता। प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। समीर के लहजे में उसके लिए तड़प थी। वो अज़हर शर्मिंदा था, बारहा उससे इजहार कर रहा था। समीर, अब शायद ये मुमकिन नहीं। मॉम मेरी शादी कुकी से करना चाहती हैं। उन्होंने अपना हतमी फैसला सुना दिया है। अगर मैंने अब की बार कुकी से शादी नहीं की तो वो मुझे आग कर देंगी, सारी ज़िंदगी मुझे माफ़ नहीं करेंगी। कर्ब गोया परी की शरियानों से फूट रहा था। कम ऑन डार्लिंग, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो तुम्हें सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हैं। समीर ने उसे तसल्ली देना चाही तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं नहीं ज़मीर, मॉम का अंदाज़ हतमी है। उन्होंने मुझे अपना फ़ैसला सुना दिया है। परी, ये सिर्फ तुम्हारे खदशात हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 2-4 हफ्तों की नाराज़गी के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। समीर उसे तसल्लियाँ दे रहा था और उसकी आवाज़ रुंध गई। समीर, तुम्हारे पास वापस आने का रास्ता बहुत कठिन है। मैं इस वक्त अजीब कश्मकश का शिकार हूँ। उसकी आंखें भर आईं। परी, प्लीज़ परी मेरी जान, प्लीज़ ऐसे हिम्मत मत हारो। मुझे तकलीफ़ हो रही है।
تمہارے یہ آنسو میرے دل پہ گر رہے ہیں۔ سمیر نے گھبرائے ہوئے انداز میں اسے چپ کروانے کی کوشش کی۔ پلیز چیئر اپ پری، اپنے ذہن کو مت الجھاؤ، سب معاملات بہت آسانی سے حل ہو جائیں گے۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ سمیر نے اس کا ہاتھ لبوں سے لگانا چاہا، پری نے دھیرے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ پتہ نہیں کیسے ہوگا یہ سب کچھ۔ اس کے حوصلے پر اعتبار کرنا پری کو اب بھی مشکل لگ رہا تھا۔ ہم کوئی ضرورت مند ڈھونڈ لیں گے، اسے رقم کا لالچ دے کر ایگریمنٹ کر لیں گے۔ شادی کے 2-4 دن بعد وہ شخص تمہیں طلاق دے دے گا اور پھر ہم دونوں ایک بار پھر اکٹھے ہو جائیں گے، ہمیشہ کے لیے۔ سمیر کی تسلیوں اور دلاسوں کی وجہ سے اس کی آنکھیں خشک ہو گئی تھیں۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، دماغ معاف ہو رہا ہے میرا۔ پری نے الجھے انداز میں اپنا ہاتھ کنپٹی پر رکھا۔ کم آن یار، یہ لو اپنی آنکھیں صاف کرو۔ سمیر نے ٹیشو اس کی طرف بڑھایا۔ پلیز اپنا موڈ بھی ٹھیک کرو، تمہارے فیورٹ ریسٹورانٹ لایا ہوں تمہیں تمہاری پسند کا کھانا کھلانے۔ ایسا لگ رہا ہے تمہیں کڈنیپ کر کے لا رہا ہوں۔ سمیر کی بات پر دھیرے سے مسکراتے ہوئے ٹیشو اس کے ہاتھ سے لے کر اپنا چہرہ صاف کیا اور اس کے ساتھ گاڑی سے باہر نکل آئی۔ بلو جینس پر وائٹ اسٹائلش سی شرٹ پہنے، ریڈ لیدر کے شوز، ریڈ ہی لپسٹک اور نیل پالش لگائے، ڈارک براؤن بالوں کی اونچی سی پونی ٹیل بنائے وہ خاصی پریٹی لگ رہی تھی۔ موسم خاصا سہانا ہو رہا تھا، درخت ہوا سے جھول رہے تھے۔ وہ سمیر کے ساتھ ریسٹورانٹ میں جا ہی رہی تھی جب وہ 3 منچلے نوجوان لڑکوں میں سے ایک نے اسے دیکھتے ہوئے آنکھ کا کونا دباتے ہوئے وسلنگ کی تھی اور گنگنانا شروع کر دیا تھا۔ 2 نمبر میں دیواں، تیری اونچی لمبی ہیل نوں، 2 نمبر میں دیواں، تیری سلم فٹ جینس نوں، 2 نمبر میں دیواں، تیری سہنی کیٹ واک نوں، 2 نمبر میں جیڑے دیواں، تیرے تو وار نوں، کل ملا کے سہنی تو حسنا دی سرکار۔ پری ان بدتمیز لڑکوں کو دیکھ کر پیچوتاب کھا کر رہ گئی۔ سمیر، میرا دل چاہ رہا ہے کہ لگاؤں اس لڑکے کو زور کا تھپڑ۔ مجھے گھورتے ہوئے بیہودہ سانگ گنگنا رہا ہے۔ پری نے اپنے ساتھ چلتے سمیر کو مخاطب کیا۔ دفع کرو میری جان، ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگتے، ایسے بیہودہ لوگوں سے الجھنا بیکار ہے۔ سمیر اسے بہلاتا ہوا اس کا ہاتھ تھامے ریسٹورانٹ میں داخل ہو گیا۔
وہ جب یاد آئے تو بہت یاد آئے، غم زندگی کے اندھیرے میں ہم نے چراغ محبت جلائے بجھائے، وہ جب یاد آئے تو بہت یاد آئے۔ آہٹیں جاگ اٹھیں راستے ہنس دیے، تھام کر دل اٹھے ہم اس کے لیے، وہ جب یاد آئے تو بہت یاد آئے۔ دل پل گنے لگا، اشک بہنے لگے، جانے کیا کیا لوگ ہمیں کہنے لگے، وہ جب یاد آئے تو بہت یاد آئے۔ ہم جدا کیا ہوئے، زندگی کھو گئی، شمع جلتی رہی روشنی کھو گئی، بہت کوششیں کی پر دل نہ بہلا، کئی ساز چھیڑے کئی گیت گائے، جب یاد آئے تو بہت یاد آئے۔ ریکھا نے دروازے سے اندر قدم رکھے، محمد رفیع کی گونجتی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے اپنا رین کوٹ اور لانگ شوز اتارے اور راہداری سے اندر کی جانب قدم اٹھائے، لیکن راہداری میں لگی آدھی دیوار جیسی فریم تصویر میں موجود ساحرہ نے اس کی توجہ مبذول کروا لی تھی اور ہمیشہ کی طرح اندر کی جانب اس کے اٹھتے قدم رک گئے تھے۔ ماہی، تم ہمیشہ زریز کی جانب میرے اٹھتے قدموں کو کیوں روک لیتی ہو؟ مجھے راس نہیں اس سے ملنا۔ تم اگر اس کی ہاتھوں کی لکیروں میں نہ لکھی ہوتی تو چھین لیتی میں اسے، لیکن کیا کروں، تم اس کی نس نس میں بسی ہوئی ہو۔ تمہاری یادیں، اسے چھیننا آسان نہیں ہے۔ تمہیں انہیں اسے اس شہر کے گلی کوچوں میں تقسیم کر دیتی، انہیں ریزہ ریزہ کر کے سمندر میں بہا دیتی، پھر تمہاری جدائی کا دکھ اسے تلاش کرتا اور کبھی کامیاب نہ ہوتا۔ مگر تم کیا جانو ماہی، وہ صدیوں سے تمہاری محبت میں قید ہے، وہ آج بھی تمہارے حسن کے در و بام میں قیام پذیر ہے، اس کی ویران آنکھوں میں بھی صرف تمہارا عکس ہلکورے لیتا ہے، اس کی محرومیاں آج بھی صرف تمہاری راہ دیکھتی ہیں، اس کی راتیں آج بھی تم سے بچھڑنے کی سوگ مناتی ہیں، ان کی بیمار پڑی شاموں میں تمہاری محبت مسکراتی ہے۔ تو وہ بھٹک جاتا ہے، تمہاری تصویر دیکھتا ہے تو بے بسی اسے کہ اس کے لبوں پر کپ کپانے لگتی ہے۔ بہت حسد محسوس ہوتا ہے مجھے تم سے، تم اس کے لیے روگ نہ ہوتی تو میں زریز کو کسی معصوم بچے کی طرح اپنی بے پایا محبت سے بہلا لیتی، قید کر لیتی اسے، مگر
کیا کروں، تمہاری محبت کی جڑیں اس کے اندر تک اتری ہوئی ہیں۔ کس کس کو کاٹوں، کیا کروں ماہی؟ دیے کی لو کی طرح جلنا اور جل کر بجھ جانا میرا مقدر ہے شاید۔ اجڑی اجڑی آنکھوں اور شکستہ دل کے ساتھ وہ ماہی کی تصویر سے مخاطب تھی۔ ارے ریکھا، تم کب آئی؟ زوریز کی حیرت میں جو بھی آواز نے ریکھا کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ ہوش میں آئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ مسکرائی، اسے دیکھ کر آنکھیں یوں ہی روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آؤ۔ زوریز نے اسے راستہ دیا۔ کاش تمہارے دل میں آنے کا راستہ بھی ایسا ہی آسان ہوتا۔ ریکھا بولی نہیں تھی، بس سوچ کر رہ گئی تھی۔ 2 دن سے آفس نہیں آ رہے ہو، موبائل بھی بند کر رکھا ہے، تو پھر مجھے ہی آنا تھا نا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم آؤ گی، اس لیے دروازہ کھلا رکھا تھا۔ زوریز نے ٹی وی لاؤنج کے صوفے کی طرف اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آتشدان میں ہلکا الاؤ دہک رہا تھا۔ آج کل کینیڈا میں خوب برف باری ہو رہی تھی، لیکن دل کا دروازہ ہمیشہ بند رکھتے ہو۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر شکوہ کیا گیا۔ پارٹ نمبر 2 اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے